पता नहीं वो जो परिंदा नहीं है, वो जी जी, भी समझ गए समझ गए समझ गए भाई साहब। जी वो मैं आती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ। और पाकिस्तान एक बार मैं जाके, जब इमरान खान इंशाल्लाह हुकूमत आए तो एक बार उधर जाके उधर जाती हूँ काबली एक। सिस्टर, आपको तो हमने बोला था ना, वो फहीम भाई को हमने बोला था अगर इमरान खान जीतेगा तो फहीम भाई काबली सिस्टर को इमरान खान से मुलाकात के लिए पाकिस्तान लेकर जाएगा, बनी गाला में, ऐसे बोला था ना। जी मैं इतना चाहती हूँ एक ऐसे इंसान को बहुत मेरे ख्याल ऐसे महसूस करती हूँ कि इमरान खान जैसे इंसान मैंने कभी नहीं देखा भाई, खुदा की कसम इस उम्र में मैं अभी ये तक सच्चे इंसान से प्यार होता है, बिल्कुल हकीकत है। इतना मुझे वो है। मगर इनायत भाई, मैं एक सवाल करती हूँ, शायद ये ज़रा इस मौजू में ज़रा दूर है। कल मारवत साहब को वो है कि क्या बोलते हैं, पेशी उसको पेशी है। पेशी पेशी है कल। हाँ, वो कल है उसकी, लेकिन मरवत साहब की बीवी भी तो मरवत क्या साहब की तरह होगी ना। वो भी डट के सबको वार देगी इंशाल्लाह। इसको कल पेशी अभी इसका मेरे ख्याल से एक भाई भी निकल है। रहा है, इसका भाई भी बोलेगा। हाँ, ये देखे एक मरवत अभी नहीं है ना, देखे ये इमरान खान के लिए अल्लाह ताला ने किस किस्म के लोग जमा करने हैं, ये हमने देखना है। एक मरवत ने क्या किया तो आगे कोई और मरवत आएगा, वो क्या करेगा, माशाल्लाह ठीक उसका बीवी है। कितनी इंशाल्लाह आप देखते बजुरत जाइए। मर्द ये की तरह, माशाल्लाह ये नहीं माशाल्लाह। अनायत भाई, अदम एतमाद हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, यकीन कर लो। ये अदम एतमाद पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त मुफीद साबित हुआ है। जिस तरह हम इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह खान की बेज पॉपुलरिटी में बहुत इजाफा हुआ है, अदम बहुत ज्यादा एतमाद जो है ना, वो हमारे लिए एक हमको सोने की चिड़िया ये मिल गई। उन्होंने तो साजिश की थी, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ। जबरदस्त हुआ, बहुत बड़ा नहीं हुआ। नहीं, तो मुझे समझ नहीं आया वो कल उसका पेशे है या नहीं है। हाँ है, कल होगी, उसको जरूर होगी। पेश कर सकती, पेश हाँ कर हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो कैसे इमरान जी खान नहीं। को जी जी नहीं सिस्टर दिया का था ना। लतीफ़ को जी सिस्टर का लतीफ़ खोसा की जो एक कॉन्फ्रेंस थी ना, वो पीटीआई में शामिल हो गया जी है, जी पीटीआई में शामिल हो वो भी गए जी। ग्रेट उसने इंसान है। खुशनवीस सुनाई थी आवाम को कि मंडे वाले दिन मरवत साहब बाहर होंगे। ये उसने खबर दी है। जी जी, अल्लाह करे। ये अब तो ये सब बेफ्ती भाई, मुबारक मैंने हो, कैसा आपको सब जिस दिन ज्वाइन किया पीजीआई के, सबको मुबारक हो। ये भी तो बड़ा माशाल्लाह जी। खुशी है इनायत ना। भाई आप कुछ कह रहे थे, इनायत भाई ये आप कुछ मैंने कह रहे उस दिन आपको कहा था इंशाल्लाह कि ये 2 दिन मंडे को इंशाल्लाह रिहा होंगे। थे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह करे इतना में। और बड़ी बड़ी बहुत खुशी की बात है, जो ये लतीफ़ कोसा साहब है ना, बहुत बहादुर इंसान है और बहुत हम मजबूत इंसान है। ये देखे, आप पीजीआई इसको की छोड़ जान। दीजिए, इसके बाद कितने लोग आने वाले हैं वो गिनती जाइए इलेक्शन अनाज तक। भाई, कभी सोचा अपने यार खान साहब के पास इतनी ज़बरदस्त इसको टीम मिली है, वकला की बहुत ज़बरदस्त टीम मिली है। उसके बाद सोशल मीडिया में सोशल मीडिया की तरफ आ जाओ तो इतनी ज़बरदस्त टीम मिली है। टिकटॉक की अलग सी टीम है ज़बरदस्त। यूट्यूबर, वो जो लोग यूट्यूब पर जो काम कर, उनके पास अलग एक, मैं कहता हूँ 25 करोड़ का जो टैलेंट है ना, वो एक जगह खान के साथ ही इकट्ठा हो गया है। मैं यही कह रहा था, वो थोड़ी चंद दिन पहले कि देखिए अल्लाह की तरफ से है सब कुछ। ये बशीर एक लोग सब उसके साथ है ये बस। अल्लाह ने उसके साथ जोड़ के रखे हैं, और यानी कि ये लोग करोड़ों एरबोर लगाते हैं सोशल मीडिया पर, तो 5% भी इनके मुकाबले का नहीं होता, पीटीआई के मुकाबले का। तो आप अंदाजा कीजिए, ये सब अल्लाह की तरफ से अभी है। सब ये लोग वास्तव अब में आपको किया। पता है कि क्या होने वाला है फिदा भाई। ये जो इसकी एडजस्टमेंट करा रही है ना कंपनी वाले, वो इस्तेकाम वाले और पीएमएलएन की, आपस में पीएलएन में इतना बड़ा अजाब पड़ा हुआ है पार्टी के अंदर। वो इनसे 25 कौमी असम्बली की सीटें मांग रहे हैं। अच्छा, खुद जहांगीर तरीन अपना सीट नहीं जीत सकता और वो उनसे 25 मांग रहे हैं, और उनके पास और उनका जो आज तक का सर्वे है यानी पूरे पाकिस्तान का, तो उसमें नवाज शरीफ को 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं, वो भी धांधली करके, जो क्लोजेस्ट सीटें हैं मेरे सर्वे में, और वो भी धांधली की वजह से।
تو وہ تو ٹوٹل 25 نہیں ہے، اور یہ ان سے 25 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور 40 مانگ رہا ہے صوبائی اسمبلی کی، اور ان کو ماننا پڑ رہا ہے۔ اس کو ایک ایسا وہ سام بنا دیا ہے کہ صرف زہر نہیں ہے، پھر جل سکتا ہے لیکن اس میں زہر نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کمپنی والے ایسی بھی نواز شریف کو نہیں لے کے آئے، حالانکہ ہونا کچھ ان دونوں باتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن اگر اس قسم کا وزیر اعظم ہوگا کہ جو اپنی پارٹی کا سیٹ بھی اپنی مرضی سے نہیں دے جو سکتا، تو اس سے آپ کیا توقعات رکھیں گے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرے گا؟ یہ سب چیزیں عنایت جو بھائی، ہے، نثار بھائی پی ٹی آئی میں آ جائیں گے؟ مجھ کو تو لگتا ہے جس طرح کا وہ مخلص اس کی بیٹی تو وہ اب لیکن ایک بات اس کی میری یاد اکلوتی رکھیں۔ بیٹی ہے، ہاں، اس کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ تو لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اظہار کرتی ہے، لیکن تمہارے خیال میں نثار صاحب آ جائیں گے؟ لیکن وہ بہت ایمان فروش آدمی ہے، جہاں تو آزاد لڑکے ہے، جہاں پھر پی ٹی آئی میں آ جائے گا۔ ایک منٹ میری بات سنیں، اس کو اگر آپ کہیں کہ نہ آئے تو اچھا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کیوں؟ دیکھیں وہ پتہ نہیں وہ عمران خان کا کلاس فیلو رہ چکا ہے، ٹھیک بات ہے، باقی سیاست میں وہ شخص جو ہے نا، سسٹر میک بند کرنا، سسٹر میک بند کرنا، شور آ رہا ہے۔ اچھا یہ اتنی لمبی بات کرتا ہے اور کبھی بھی اس نے پریکٹیکل کوئی کام کیا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ تو فوجی گملوں سے نکل کے آنے والا 85 کا جو نان پارٹی الیکشن تھا، اس کی وجہ سے یہ لوگ ایم پی ایم این اے بن گئے، تو وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اس وقت۔ تو سب جو نیشنل پارٹیز تھے انہوں نے 85 میں بائیکاٹ کیا الیکشن کا، تو یہ لوگ آ گئے غیر جماعتی الیکشن میں، ورنہ اس کا کوئی اتنی بڑی اس کے نام پر کوئی ایسا کام ہے نہیں، صرف اتنا ہے کہ وہ پی ایم ایل این میں رہا ہے اور لمبی لمبی بات کرتا ہے۔ باقی اگر آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جا کر کوئی پریکٹیکل کام کرے گا، آج تک تو اس نے نہیں کیا۔ ہمیں تو بہت تیز آدمی چاہیے کہ دن مطلب رات، انسان دوگلا نہیں ہے۔ نہیں دوغلا نہیں ہے، میں دوغلی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پی ٹی آئی میں یہ جو کچھ گزر گیا نا میرے اوپر، جس قسم کے ٹولے کو جمع کیا تھا عمران خان، تو یقین کرنے والا شخص ہے۔ تو اس دفعہ عمران خان تو آپ کے پاس نہیں ہوگا، وہ تو 24 گھنٹے کام کرنے والا شخص ہے، اور ٹیم بھی ویسے لالا لے بھائی گا۔ دیکھو نا، سب کوئی گاؤں کا رہنے والا، کوئی شہر، ہر گھر میں بزرگ ہوتا ہے۔ تجھ جی کو پتا ہے کہ بزرگ جو نا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ رہنے دو میں خود ہی کر لوں گا، اعتماد نہیں ہوتا۔ ہمارا خاندان ان بزرگوں میں شامل ہے۔ یہ خان صاحب کی محنت ہی تھی 16 گھنٹے 18 گھنٹے ورکنگ کر کر جی ڈی پی کو 6% پر لے جانا۔ بالکل، اور یہ صرف جی ڈی پی تو نہیں تھی نا، اس کو ملا کیا تھا؟ مقروض ملک، وہ اتنا قرض انہوں نے خود کہا تھا مفتہ اسماعیل اور اسحاق ڈار نے کہ خدا کرے میں حکومت نہ ملے، اس کو ہم نے گورنیبل نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ یعنی $38 بلین اس نے ادا کرنے تھے عمران خان نے آ کر، یعنی 20 بلین ڈیپیسٹ اور 18 بلین جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا، اور اس میں وہ ملک کو کہاں سے کہاں لے کر گیا۔ میں تو یہ جب دیکھتا ہوں کہ جنت سے دوزخ بن گیا، اور پھر بھی ہمارے یہ جو ظالم لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا کہ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، عزت پامال ہو چکی ہے، اور پھر صرف عمران دشمنی میں یہ لوگ پورے ملک کو عذاب میں ڈال چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کچھ ڈیلیوری کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ان لوگوں نے، آج آپ نے سنا اس کو گلگت بلتستان کا جو وزیر اعلیٰ تھا خالد شریف، کیا نام ہے اس کا، خالد، تو اس نے کہا کہ گلگت بلتستان کو دبئی کو پیچھے چھوڑ جاتا۔ یہ بالکل حقیقت ہے، عمران خان کی ویژن کو دیکھیے کہ گلگت بلتستان میں تو ایسے انت اللہ ایسے۔ بھائی، ایک میرے سے کوشچن ہے آپ کا، لطیف کوسا کی آپ نے بات کی ہے، جی جو آپ کے خیال میں، مطلب کہ آپ کی سیاست میں تھوڑی زیادہ گہری نظر ہے، جو لطیف کھوسا ہے یہ زرداری کا بھی وکیل تھا اور پیپلز پارٹی میں کافی عرصے سے تھا، اور آپ کو یاد ہوگا اس نے ایان علی کا بھی کیس لڑا تھا، وہ جو کیا کہتے ہیں منی لانڈرنگ میں انوالو تھی لڑکی، جو کہتے ہیں زرداری کی گرل فرینڈ تھی شاید۔ تو لطیف کھوسا واقعی میں اتنا یعنی کہ آنےسٹ آدمی ہے کہ اس کو پی ٹی آئی میں ایک نہیں اسپیشل ہانس تو آپ خرم بھائی، آپ خرم صرف بھائی، حال ہی میں اعتزاز احسن اور لطیف کوسا نے بھٹو کا کیس لڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ کیوں کیا آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ؟ حافظ صاحب
नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। वजह लाला भाई وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو ہیرو بنانا نہیں چاہتے. جس گلی سے یہ پتلی گلی سے نکلنا چاہتا ہے نا چیف جسٹس، وہ ان کو جانے نہیں دے رہے. یہ کیس تو 10 سال سے سپریم کورٹ میں پڑا تھا، اعتزاز حسن اور انہوں نے کیا تھا. اس وقت یہ نہیں یہ تو چیف جسٹس ابھی بنا ہے نا، پہلے بھی یہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کتنے سالوں سے ہیں. تو اس کو اس وقت غیرت نہیں آئی کہ اس کی طرف چلا جاتا، اس کا تو یہ اس کی ڈومین ہے، یہ کر سکتا تھا. تو وہ لوگ اس پہ اعتبار بھی نہیں کرتے اور اس کو کریڈٹ لینے نہیں دیتے. یہ شخص جو ہے نا، ان کو معلوم ہے کہ دوغلی قسم کا آدمی ہے، اس وجہ سے. باقی آپ نے ایک بات کی ہے نا لطیف کوسا کی، آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. ہمیں ہر وہ شخص اچھا لگتا ہے جو عمران خان کے لیے اچھے الفاظ بولتا ہے، اور پھر جو نام والے کچھ لوگ ہیں ان کے پھر زیادہ اچھے ہمیں لگتے ہیں. یہی چیز ہے لطیف کوسا کی اس وقت. لیکن لطیف کوسا کا جو بیٹا ہے وہ بہت ڈائی ہارٹ ہے عمران خان کا، بہت زیادہ. جیسے پرویز الہی کا لڑکا جو ہے مونس الہی، اسی طرح یہ بھی ہے. تو لطیف کوسا سے آپ جب ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اگر حکمرانوں میں نے ایماندار دیکھا تو میں نے عمران خان کو دیکھا ہے. باقی میں تو اس چیز کے ساتھ میں قائل نہیں ہوں اس چیز کا. نہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لطیف کوسا از اے اچھا، یہ گڈ محمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ایڈیشن. محمد بھائی کو نہیں اگر نہیں، ہم بہت ویلکم گڈ کرتے ہیں. ایڈیشن ہے، محمد بھائی بہت پہلی بار اچھی آئے. ایڈیشن ہے، جی محمد بہت بھائی، اچھی ایڈیشن ہے. آپ میرے خیال لیکن وہ جس طرح میرے بھائی بات کر رہے، ایسے تو خیر اگر ایسے چند لوگ مل جاتے عمران خان جیسے لوگ تو پھر تو کچھ اور ہوتا. لیکن وہ تو اکیلا ہی عمران خان ہے نا. اس میں ابھی لطیف کوسا یا ایون اعتزاز حسن، کیا اعتزاز حسن کو نظر نہیں آتا کہ زرداری جتنا فراڈی انسان دنیا میں نہیں ہے؟ تو وہ اس کے ساتھ یہ اگر حقیقت میں ہم جائیں گے پھر چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو. اوور ٹو یو سر. اچھا، یہ محمد بھائی آئے، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. محمد بھائی، آپ میرے خیال سے ڈرائیونگ کر رہے تھے. آپ اپنا تعارف کرائیں اور آج بولیں آپ کے جلسے کے بارے میں، آپ کا کیا اور اس ورچوئل کے بعد جلسے کے شجاع بارے میں. ملک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی محمد سر جی، میں پہلے بھی آیا ہوں آپ کی براڈ پہ، کل بھی آیا تھا جب فاروق بھائی ماشاء سے اللہ. بات ہو رہی تھی. تو تقریباً 4 بجے کا اس ٹائم بھی ادھر ٹائم تھا. تو میں آپ لوگوں کو سنتا رہتا ہوں، لیکن آج تھوڑا مجھے وہ جلسہ مس ہو گیا ہے جو تھا، تو اس بارے میں تھوڑا پوچھنے والا تھا میں آپ سے. میں ابھی ابو ظبی جی سے آ رہا تھا. اچھا، ابو ظبی سے. فدا بھائی، آپ کچھ بتائیں گے جلسے کے بارے میں ان کو. جی، جلسہ بھائی اس طرح ہوا کہ کل سے نہیں، یہ ہفتہ ٹوٹل جلسوں سے ہی گزرا ہے. 17 تاریخ کو بھی ادھر ہی تھا، اسی روڈ پر تھا. 16 تاریخ کو اور کل بھی اسی اپنا 1 ملین پلس یوٹیوبر، 1 ملین پلس ٹویٹر، 1 ملین پلس اپنا فیس بک. پاکستان میں نیٹ بند ہونے کے باوجود بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دن کو بھی جلسے ہو رہے ہیں، رات کو بھی جلسے ہو رہے ہیں. اس سے بڑی خوشخبری آپ کے پاس شاید اور کہیں سے بھی نہ ملے. چلیں جی، بہت شکریہ. اچھا، نیٹ بند کر دیا تھا انہوں نے؟ جی جی جی. حتیٰ تک یوٹیوب بند ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے. اچھا، بس یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو کہ یہ کیا چاہتے ہیں. لالا بھائی، آپ کو کیا محمد لگتا بھائی، ہے؟ الیکشن بہت نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو خطرہ نہیں ہے محمد بھائی، کہ کہیں نون لیگ بائیکاٹ نہ کر جائے؟ نہیں، وہ بائی کاٹ اس لیے نہیں کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ نے سنا ہو تو یہ جو ہم قاضی فائزیسا کی بات کر رہے تھے اور ہمیں اتنا درد ہے اس شخص سے، یہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے اور سب نے کہ یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والے کریں گے. جو ایوب خان نے 1962 میں فاطمہ جناح کے خلاف جس طرح الیکشن لڑا تھا، تو جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے تو اس سے اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ دانڈی نہیں رکوا سکتے نا. وہ بدلنے میں سب کچھ میں ماہر ہوتے ہیں. تو اس کی جو پٹیشن ہے یہ لگی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور پھر چیف جسٹس میں کود پڑا تاکہ یہ برقرار رہے. یہ برقرار رہنا بہت خطرناک ہے کہ ڈی سی اور ایس پی ڈی پی او یہ ہوں گے انچارج ہوں گے الیکشن کے، یعنی یہ الیکشن کرائیں گے
تو اس سے آپ کیا مطلب توقع رکھیں گے؟ آپ سمجھ گئے؟ یہ ایک پھر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ فلاپ ہو گئے یا مطلب کہ پی ٹی آئی اگر فلاپ ہو گئی کہ زہر ہے جب دھاندلی ہوگی سب کچھ ہوگا ملک شام کی طرف نہ چلا جائے؟ میں یہی تو ہم ڈرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر شام کی طرف نہ بھی جائیں، لوگ نکل آئیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ شاید اس دن شاید اس الیکشن کو ملتوی کرے یا کچھ بھی کرے، اور پھر بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالے کہ جو عوام کا راستہ ہے، کیونکہ اپنی جان بھی پیاری ہوتی ہے۔ میں نے اشاروں میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ تو کریں گے سب کچھ، لیکن اس ملک میں 10-20 لوگ تو ایسی بھی ہوتے ہیں جو جان پر کھیل کر بھی دوسروں کو اڑا دیتے ہیں۔ تو ایسی بہت خطرناک چیزیں آنے والی ہیں ہمارے سامنے۔ یہ جنگ اور طویل دوسری ہے۔ بات یہ ہے کہ کل بھی جلسہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا، وہ پشین والا بھی جلسہ دیکھا، مروت صاحب کے بھی 3 جلسے دیکھے، کوارٹ وہ دوسرا 3 جلسے اس کے بھی دیکھے۔ یہ حتیٰ خدا تک پی ٹی آئی کمپنی کے سامنے تھوڑا سا یعنی کہ عزت کر رہی ہے، سر جھکا رہی ہے، عزت کر رہی ہے، نہیں، ایک ہی سر بات نہیں ہے، جھکا رہی، سر لیکن نہیں پھر بھی جھکا ان رہی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سر نہیں جھکا رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ مت لڑو، کیوں؟ اس سے ملک کمزور ہوتا ہے، اور حقیقت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں، وہ اپنے اقتدار کے لیے نہیں کرتا عمران خان، یہ اس کے آرڈرز ہے، لیکن لیکن وہ یہ تو یہ خان صاحب سوچ رہا ہے، کاش وہ بھی سوچ لیں یہی بات ہی کہ جب ایک نہیں انسان مجھ کو کیا ہی کچھ نہیں رہا، میں کیوں لڑ رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں، یہ سوچ سے دور لوگ ہیں نا، عاری ہو چکے ہیں سوچ سے۔ ہمیں افسوس تو یہی ہے، روز جب ہم بات کرتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں نا، ہمیں تو بہت بڑی چیزیں ہیں جس پہ بات کرنی چاہیے، لیکن اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت اس کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کبھی غلطی سے ہمیں سن بھی لیں گے تو، اور شاید ان کے دل پہ اثر کرے، اور اپنی عزت بھی بچائے، اپنے ملک کو بھی بچائے، اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو، تو یہ گندے طریقے جو انہوں نے اختیار کی ہے، اڈاپٹ کی ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ پتہ کہ فدا بھائی، خانہ جنگی سے اور الیکشن سے بھاگنے کی، اس کا بالکل ایک آسان طریقہ ہے جو ہم نے کل بھی دیا تھا، پرسوں بھی دیا تھا، اور آگے بھی آنے والے دنوں میں دیں گے۔ صرف اور صرف اس کے 2 حل ہیں۔ پہلا، ریمیٹنس کو آپ زیرو کر دو، پاسبل نہیں ہے مگر جتنا آپ سکویز کر سکتے ہو۔ زیرو تو اوبیسلی کوئی چیز نہیں ہوتی، مگر کوشش کرو کہ نہ ہونے کے برابر آپ پیسے بھیجو، اور اگر بھیج دیں تو دوسرے طریقے سے۔ اور دوسرا ہے زبردست۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ کو زیرو کر دو 4 یا 8 ہفتوں کے لیے، اور وہاں پر بائنگ ختم کر دو۔ جب آپ کی جیب سے پیسہ باہر نہیں نکلے گا نا، دکانوں میں خرچ نہیں ہوگا، ان کو ٹیکس نہیں ملے گا، آٹومیٹکلی یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے، اور وہ پیسہ جو آپ کی جیب سے نہیں نکلے گا، آپ کی جیب کے اندر ہوگا، وہ آپ کی سیونگ ہو گئی ہے، وہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے ہے۔ تو یہ اگر 4 ہفتوں کے لیے، 8 ہفتوں کی آپ لوگ قربانی دو گے سارے مل کے، تو لٹرلی یہ عنایت بھائی اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ ان کو بالکل یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ آرو اور مارو یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ زبردستی اقتصادی موومنٹ کو روکیں گے۔ اس کا سمپل حل ہے کہ اقتصادی موومنٹ کو روک لیں، یعنی اگر آپ 2000 دن میں خرچ کر سکتے ہیں اور آپ کا بس چلتا ہے تو 1000 خرچ کرے، اور ریمیٹنسز اگر عمران خان کے وقت میں $32 بلین تھے، اس وقت بھی تقریباً $19 بلین ہے، اس 19 کو اگر 10 پر بھی آپ لے کر آئے تو آپ ان کو دیکھتے رہیے کہ ایک کدھر بھاگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کے پاس۔ عنایت بھائی 10 تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی 19 ہے نا، اگر صرف اس میں 2 آپ کم کر دو، 19 سے 17 پہ بھی لے آؤ گے نا، تو ان کی جب چیخیں ہم نکل جائیں گی، ایسے ہی ہے نا عنایت بھائی؟ 50% کی بات کرتے ہیں تو پھر تو ایسا ہی ہوگا نا۔ ہاں ہاں، پھر تو ہوگا ڈیفینیٹلی، بالکل بالکل بالکل۔